बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और जब दुआ के लिए हाथ उठाते होंगे हमें भी याद रखते होंगे। पैगाम टेलीविज़न का ये खूबसूरत प्रोग्राम, आपका पसंदीदा प्रोग्राम जिसको आप देखते हैं, और अक्सर मुझे ये कॉल्स और मैसेजेस आते हैं, हमारी टीम को मैसेजेस आते हैं कि प्रोग्राम आप चाहते हैं कि ज़्यादा दिनों आप देख सकें, ज़्यादा दिन हो सकें, कि आप सुबह अर्ली मॉर्निंग जब उठते हैं, अपने काम काज से फारिग होते हैं या काम काज में मसरूफ़ होते हैं, तो आप सुबह वतन को डेली देख सकें। वी आर ऑनर्ड जी, इंशाल्लाह चीज़ें अपने तसलसल से जारी हैं और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि जब आप ये प्रोग्राम ज़्यादा दिनों में भी देख सकेंगे। आज जब मैं ऑफ़िस आ रहा था तो खुली फ़िज़ा थी। कल कहीं बारिश थी लाहौर में और कहीं बारिश नहीं हुई थी और उसके असरात नज़र आ रहे हैं। चूँकि बारिशों का सीज़न चल रहा है तो कहीं पे पानी, कीचड़ और कहीं पे साफ़ शफ़ाफ़ सड़कें, गली मोहल्ले साफ़ सुथरे, फ़िज़ा बड़ी खूबसूरत, एक आज़ाद सा माहौल फ़ील करते हुए आपको बड़ा अच्छा लगता है। जब हम आज़ादी की बात करते हैं, आप गाड़ी ड्राइव करें, आप आज़ादी से अपनी मंजिलों की जानिब रवां दवा होते हैं। आप घर से निकलें, अपने कामों की जानिब रवां दवा होते हैं। आज़ादी जब इस फ़िज़ा में आप सांस लेते हैं, बड़ी खूबसूरत आपको महसूस होती है और आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। इस आज़ादी के बारे में अगर जानना है तो उन जगहों पे जाके पूछिए, उन अफराद से जाके पूछिए, या कभी सोशल मीडिया की साइट्स पे ही देख लीजिए, मीडिया भरा पड़ा है ऐसे लोगों से, ऐसी जगहों से जहाँ पे आज़ादी की कदर व मंजिलत लोगों को पता है और वो उसके लिए ज़िंदगियों पे मोहित, अपनी नस्लों पे मोहित कोशिशें कर रहे हैं। 5 अगस्त, 5 अगस्त, आज का दिन ख़ास तौर पे ये भी पहचान रखता है कि यौम इस्तेहसाल कश्मीर। हमारे कश्मीर के आवाम, माएँ, बहनें, बेटियाँ, बच्चे, जवान, नौजवान, बुज़ुर्ग, सब इस कोशिश में हैं। आज का दिन उनके नाम है, हमारा प्रोग्राम उनके नाम है। डेडिकेट करते हैं हम सुबह वतन आज अपनी कश्मीरी आवाम को, और आवाज़ बुलंद करेंगे यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से। ना सिर्फ हम गुफ्तगू करेंगे बल्कि हम खुद से तहिया भी करेंगे कि करने के काम क्या हैं, और मीडिया पर्सन होने के नाते से, पैगाम टेलीविज़न के इसके प्रोग्राम के नशर करने के नाते से हमारी ज़िम्मेदारी क्या है। एक दिन इस पे गुफ्तगू करके ख़त्म कर दी जाए, या हम उनके साथ स्टैंड आउट करें और कदम के साथ कदम मिलाएं, इस पे बात करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ। फॉर्मेट आपको पता है, तलावत कुरान करीम से आगाज़ किया जाता है। आज के करने का काम, आपके सवालात के जवाबात, वजीफ़ा बयान किए जाते हैं। किताब, आज की जो किताब है मुस्लिम लाइब्रेरी की, उसके बारे में आपको बताया जाता है। और आज बाकी दोनों सेगमेंट में बात होगी यौम इस्तेहसाल कश्मीर 5 अगस्त, 5 अगस्त के हवाले से। आपको पता है कि हमारा प्रोग्राम आप तक पहुंचाने के लिए हमें ताउन हासिल रहता है, तो इश्तराक आज भी है एज़ यूजुअल सूफ़ी सोप एंड केमिकल इंडस्ट्रीज़ का, दारुस्सलाम इंटरनेशनल का और अत्तैबा इंटरनेशनल का। इनके ताउन से ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाया जा रहा है। आप कॉल करना चाहते हैं, आप अपने पसंदीदा प्रोग्राम सुबह वतन में शामिल होना चाहते हैं, अपने सवालात के जवाबात जानना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कीजिए 111 700 000 पे 111-700 और 000 पे आप हमें कॉल करके अपने सवालात के जवाबात ले सकते हैं। इसके साथ यूट्यूब के लाइव लिंक पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे सामने ओपन है विंडो, आप अपने सवालात और राय से हमें यहाँ भी आगाह कर सकते हैं। गुजारिश है जब कॉल किया करें तो टीवी का वॉल्यूम बंद कर लिया कीजिए। मौजूद मेहमान स्टूडियोस में मौजूद है, तारुफ करवाता चलूँ, हमारे साथ आज मौजूद है कारी मोहम्मद इमरान सल्फी साहब, इनको खुशामदीद कहेंगे। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। खैरियत से आप? माशाल्लाह जी सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, दुआएं हैं आपकी। इनके साथ मौजूद है मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी हैं, हदीस और शरई इल्म के उस्ताद हैं, PhD स्कॉलर हैं, आपके सवालात के जवाबात देते हैं। इनको भी खुशामदीद कहेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं सर आप? माशाल्लाह माशाल्लाह जी। ठीक है जी, चलते हैं कारी साहब की जानिब और गुजारिश करता हूँ कि तलावत कुरान करीम से आगाज़ कीजिए, आगे बढ़ेंगे फिर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم ماشاء اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ قاری صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے تلاوت تو ماشاء اللہ جب آپ کرتے ہیں تو دل کرتا ہے کہ سنیں پھر جزاک اللہ اس کا خلاصہ جانتے ہیں جی بٹی صاحب سے فوری طور پہ میں چلتا ہوں فرمائیے کیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد نظامی بھائی ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے مومنوں کو پیشگی تسلی دی ہے دلاسا دیا ہے جی کہ اگر تم اس اللہ کو ماننے والے ہو تو پھر اس کائنات میں رہتے ہوئے تمہارے امتحان ہونے ہی ہونے ہیں وہ امتحان کبھی فقر و فاقے سے ہوگا جی کبھی دشمن کے خوف سے ہوگا کبھی آپ کو بہت عزیز بیٹے اور بیٹیوں کی جدائی سے ہوگا کبھی آپ کے وہ چہیتی گاڑیاں بنگلے ان کے نقصان کی صورت میں ہوگا کبھی وہ پھلوں سے لدے ہوئے باغات جو کسان دیکھ کر خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ بڑی فصل ہوئی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ وہ فصل واپس بھی لے لیتا ہے تو اس طرح کے نقصانات جو ہوں گے اللہ تعالیٰ نے کسی کو مائنس نہیں کیا فرمایا سب جو اس کائنات میں آئیں گے سب کا یہ امتحان ہوگا اور پھر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جس کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اللہ اس کا امتحان بھی اتنا ہی زیادہ سخت لیتا ہے کیوں لیتا ہے کیونکہ اس کو اپنی رحمتوں سے برکتوں سے اپنی عنایات سے نوازنا بھی ہوتا ہے تو اس دنیا میں رہتے ہوئے کوئی بندہ یہ سوچے کہ میں بس پھولوں کی سیج پر لیٹا ہوں ریشمی رومال میرے سر پہ ہو
पंखे चल रहे, एयर कंडीशन चल रहे, कभी कोई तकलीफ़, कोई दुख, कोई परेशानी ना आए, तो ये अल्लाह ताला ने इन आयात के अंदर इस वसवसे और वहम को दूर कर दिया कि ऐसा नहीं होगा। जी। तो जो अल्लाह का जितना चहीता महबूब होगा, उसकी आजमाइश और इम्तिहान भी उतना ही कड़ा होगा। लेकिन कड़े इम्तिहान के बाद फिर अल्लाह ताला कहते हैं मुबश्शिर साबिरीन, जो मेरी रज़ा पर राज़ी हो जाए, मेरी तकदीर को मान ले, खुश हो जाए कि मेरा रब जैसे राज़ी मैं भी राज़ी, तो फिर उस पर अल्लाह की रहमतें, बरकतें, इनायात भी बरसती हैं। तो इन आयात के अंदर अल्लाह ताला ने हमें तसल्ली दी है कि घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, अल्लाह की रहमतें, बरकतें, इनायात आपके लिए हैं इंशाअल्लाह ताला। बड़ी खूबसूरत लाइन है कि जितना अल्लाह ताला के नज़दीक होंगे, जितनी आप क्लासेस पास करते जाएंगे, जितने आप सीनियर होते जाएंगे, हाँ जी। उतना आपका इम्तिहान भी कड़ा हो सकता होता है। ठीक है, आज की ज़िम्मेदारियों में एक ज़िम्मेदारी और है कि आज की किताब के हवाले से आपको बताते चलें। तो आज की किताब है क़यामत। ये किताब है, इसका टाइटल है। यूसुफ सिराज हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, हमारे साथी हैं। आज जब मैं सेट पे आने लगा तो बड़ा खूबसूरत उन्होंने एक मुझे जुमला क्रैक किया, सुनने में बड़ा भला लगा। कहते कि निज़ामी साहब के आने से पहले क़यामत आई पड़ी है, तो वो किताब के बारे में ज़िक्र कर रहे थे फॉर द लाइटर नोट। तो जी, थैंक यू वेरी मच यूसुफ सिराज साहब, बड़ा प्यारा आपने मुझे इस्तकबाल भी किया और बड़े खूबसूरत लफ्ज़ों के साथ आपने मेरी सुबह का आगाज़ भी करवाया आपकी मुलाकात में। तो किताब है जी क़यामत। सीरियस नोट पे आते हैं, इस किताब को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फ़ानी ज़िंदगी का हसरतनाक अंजाम, जन्नत की सदा बहार, जो बहारें हैं, जो नज़ारे हैं, जहन्नुम के इबरत आमोज़ मनाजिर इसमें बताए गए हैं। इस किताब को पढ़ने से वो हमें समझ में आएंगे। वैसे तो हम पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन समझते नहीं हैं। तो इसको थोड़ा बारीक बीनी से समझने के लिए इस किताब को मुताला करना होगा। ये पुर्रौनक ज़िंदगी, ये चहल पहल, ये शादाबी, हमें पता है कि एक दिन ख़त्म होने वाली है। इसके बाद एक नई ज़िंदगी है जिसमें हमेशा हमेशा की नेमतों से सरफराज होना है, या फिर दूसरी सूरत तारी होगी। बड़ी अच्छे तरीके से हम जानते हैं कि इस हाथ देंगे और इस हाथ लेंगे। जो अमाल किए होंगे, अगर नेकी थी तो नेकी का बदला भी पाएंगे, और अगर कहीं खामियां कोताहियाँ हो गई हैं तो उसके बारे में भी बाज़ पुरस होगी। ज़िंदगी की इन्हीं हकीकतों से पर्दा उठाने के लिए 116 सफ़े की ये मुख्तसर किताब हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। अगर इसे हासिल करना चाहते हैं, दारुस्सलाम के तमाम शोरूम्स और darussalam.pk पर ऑनलाइन ये दस्तयाब है। नाम है क़यामत। मुस्लिम लाइब्रेरी में इसका होना भी ज़रूरी है। और आपको पता है कि मैं अक्सर ज़िक्र करता हूँ कि हम अगर सुन्नत रसूल, प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके बारे में अगर हम जानना चाहते हैं, इन पे इनके जो हमें अहकामात हमें मिले हैं दीन इस्लाम के, उन पे अमल करते हुए हम आगे चलना चाहते हैं, तो पीर और जुमेरात का रोज़ा जो है, इस पे भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अमल किया करते हैं। जल्दी से चलते हैं हम बड़ी साहब की जानिब। आज का करने का काम सर बताइए। बिस्मिल्लाह। आज के करने का काम भी फिर क़यामत के जी जी, मुनासबत से ही कर लेते हैं। जी ज़रूर ज़रूर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में फरमाते हैं, अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, कि ये मालो दौलत और तुम्हारे बच्चे, खूबसूरत बच्चे, गोल मटोल बड़े अच्छे लगते हैं, ये दुनिया की ज़ीनत है। वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंदा रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला, लेकिन जो बाकी रहने वाली चीज़ें हैं वो हैं आपकी नेकियां, नेक अमाल। वो रिज़ल्ट के एतबार से भी और अल्लाह के यहाँ अजर व सवाब लेने के एतबार से भी बेहतरीन है, वो बाकी रहने वाले हैं। लेकिन हम इंसान हैं ना, कमज़ोर हैं, तो हमारी एक दौड़ लगी हुई है, दुनिया का माल जमा करने के लिए दौड़ है। और नामी साहब, मुझे तो अक्सर लोग फ़ोन करते हैं तो मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि 2-2, 3-3 मरले के मकान पर भी लड़ाइयाँ हो रही हैं। जी, हमारे पास सवाल आते हैं, 2-2, 3-3 मरले के मकानों पर भी लड़ाइयाँ हैं। और दूसरी तरफ देखें कि वो लोग जो अरब और खरबपति हैं जी, जंग तो उनकी भी ख़त्म नहीं हुई, दौड़ तो उनकी भी ख़त्म नहीं हुई, तो फिर होगा क्या? आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यतबाउल मय्यत सलासा, मय्यत के साथ 3 चीज़ें जाती हैं, आहलुहु व मालुहु व अमलुहु, कब्र तक उसके घर वाले, उसका मालो दौलत और उसका अमल जाता है। ये कब्र के बाहर तक है, कब्र तक जी। फिर यर्ज इस्नान, 2 वापस आ जाते हैं, जी। बच्चे दफन करके वापस गए,
اور جو اس کی گاڑیاں بنگلے جس پر لوگ بیٹھ کر آئے تھے گاڑیوں پر وہ بھی واپس چلی گئی، مال و دولت بھی گیا۔ وَيَبْقَى وَاحِد، ایک چیز اس کے ساتھ رہ جانی ہے، عملہ، اس کا عمل، تو نیکیاں اس کے ساتھ رہیں گی۔ اور کیسے رہیں گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے نا، اگر اس نے نیکیاں کمائی ہوئی ہیں، ہم تو دنیا کرتے ہیں نا، آخرت کی اگر فکر ہو، آخرت کے لیے کچھ جمع کیا ہو، تو فرشتے بڑے خوبصورت شکل والے آتے ہیں اور بڑے پیار سے آ کر کہتے ہیں کہ اے پاکیزہ روح آ جا باہر، اور ساتھ خوشخبری دیتے ہیں، ابشر بالذی یسرک، آ جا آگے تیرے لیے انعامات ہیں، اللہ کی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، تو یہ گھبرانے کی ضرورت کوئی نہیں، تو نکل آ، اور نکل آتی ہے۔ اور اگر بدقسمتی سے دنیا کی دوڑ میں ایسا مگن رہا کہ پتہ ہی نہیں چلا زندگی کیسے گزر گئی، کہاں ختم ہو گئی۔ کل رات کو میں ایک خلیفہ، ایک بادشاہ وقت کی بات سن رہا تھا، پڑھ رہا تھا، حیرت انگیز بات ہے کہ وہ جب فوت ہونے لگا تو اس سے ایک دن پہلے اس کو کچھ ڈر لگا، خوف آیا اللہ کا۔ قاضی وقت کو بلایا، اس کو کہا کہ مجھے بتاؤ کہ کیا کرنا چاہیے۔ اس نے کہا جو ظلم کیے ہوئے ہیں وہ واپس کر۔ تو اس نے بے تحاشا لوگوں پر جو ظلم و ستم ڈھائے ہوئے تھے، ان کی زمینیں، ان کے مکانات واپس کیے، توبہ کی۔ اور کچھ چیزیں اس نے عین موقع پر کہتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا ساری زندگی۔ اس نے کہا کبھی سوچنے کا موقع ملا ہوتا تو سوچتا۔ تو بہرحال تو یہ نیکیاں کرنے والا، اس کو تو فرشتے آتے ہیں اور خوشخبریاں دے کر لے جاتے ہیں، اور اگر بدقسمتی اسی طرح کہ ساری زندگی گزر گئی ہے اور کچھ یاد نہیں کہ میرا آخری گھر جو ہے باقی رہنے والا وہ بھی ہے، تو پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے کہ ڈراؤنی شکل والے فرشتے آتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں ابشر بالذی یسوءک، آ جا تیرا بڑا برا انجام ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر قبر کے اندر جب قبر میں پہنچتے ہیں، دو تو واپس چلے گئے، تو جو تیسرا وہ قبر کے اندر بھی جاتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے آخرت کی فکر کی ہوگی، نیکیاں کی ہوں گی، اس کی نیکیاں ایک خوبصورت شکل والے شخص کے سرا اس کے سامنے آئے گا، کپڑے بھی خوبصورت، چہرہ بھی خوبصورت، خوشبوئیں آ رہی ہوں گی، تو وہ پوچھے گا فوت ہونے والا کہ بھائی تو کون ہے؟ تو وہ کہے گا میں تیرے وہ نیک عمل ہوں جو دنیا میں کرتا رہا ہے۔ اللہ تو قبر میں اس کا دوست، اس کے ساتھ دل لگانے والا، اس کا وقت پاس کرانے والا، اس کا نیک عمل ہوگا۔ اور اگر وہ کوئی برا ہے تو ڈراؤنی شکل والا، بدبودار کپڑوں والا، نہایت خوفناک ایک شخص آئے گا، وہ مردہ پوچھے گا کہ تو کون ہے؟ وہ کہے گا میں تیرے وہی کرتوت ہوں سیاہ جو دنیا میں کرتا رہا ہے۔ تو اس کو ڈرانے دھمکانے کے لیے ایک فرشتہ جو تو مار رہا ہوگا وہ بھی ہے، اور ایک یہ اس کا برے عمل بھی اس کے ساتھ قبر میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک عمل کر کے ہمیں دنیا سے جانے کی توفیق عطا آمین یا رب العالمین۔ اچھا بڑی صاحب، میں نے یہ بھی بلکہ آپ فرمائیے اس بارے میں، جو بندہ قرآن کریم کی تلاوت زیادہ سنتا ہے، کرتا ہے، قرآن کریم سے دوستی رکھتا ہے، تو وہ قبر میں ایک خوبصورت شخص کی صورت میں آئے گا، اس کے بارے میں جی کیا وہ ہے؟ میں ابھی بتا رہا تھا، نیکیاں، جی قرآن پڑھنا بھی نیکی ہے، صدقہ خیرات بھی نیکی ہے، حج عمرہ بھی نیکی ہے، نمازوں کی پابندی بھی نیکی ہے۔ تو یہ ساری نیکیاں جو ہیں وہ ایک خوبصورت لباس والے خوشبودار آدمی کی شکل میں اس کی قبر میں ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ اسی میں ہی شامل ہے، اسی میں ساری شامل بات۔ ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا بڑی صاحب، سوالات ہیں میرے پاس اور ایک ایک کر کے وہ شامل کرتے ہیں۔ آئی گیس ہمارے جو لائیو لنک ہے پیغام ٹیلی ویژن کا لائیو والا، اس کو کاشف دیکھتے ہیں، تو کاشف ایک دفعہ اس کو دیکھ لیجئے تاکہ اگر کوئی ہمیں میسیجز آ رہے ہیں وہ اپڈیٹ ہو جائے۔ اتنی دیر ہم ریٹرن میں جو ہمیں موصول ہوئے وہ شامل کرتے ہیں۔ پوچھا گیا کیا درست ہے کہ شیطان رات بھر انسان کی ناک میں ٹھہرتا ہے، صبح اٹھ کر اپنی ناک کو 3 بار جھٹکنا چاہیے؟ جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شیطان یہ جو ناک کی ہڈی ہے اس کے اوپر رات گزارتا ہے۔ اس کے علاوہ شیطان کیا کرتا ہے، جب انسان سوتا ہے تو اس کے آ کر اوپر 3 دفعہ گرا لگا کے اپنا منتر بھی پڑھتا ہے اور کہتا ہے علیک لیل طویل فرقد، بڑی لمبی رات ہے، سو جا، ابھی سو جا تاکہ فجر کی نماز رہ جائے اس کی۔ لیکن اگر بندہ ہمت کر کے اٹھ جائے، فذکر اللہ ان حلت عقدہ، 3 گریں لگاتا ہے، 3 دم کرتا ہے وہ۔ اگر بندہ اٹھے اور اس پر دعا پڑھ لے الحمدللہ الذی احیانا، صبح ہوئی اللہ کا فضل ہے میں اٹھ گیا ہوں، تو اللہ کا ذکر کرتے ہی وہ 1 گرہ اس کی کھل جاتی ہے۔ پھر اگر وضو کر لے تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ پھر اگر نماز فجر کی پڑھنی شروع ہو جائے، تہجد کی 2 رکعتیں پڑھ لے، سنتیں پڑھ لے،
تو اس کی تینوں گریں کھل گئیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر وہ صبح کے ٹائم حشاش بشاش ہوتا ہے, فریش ہوتا ہے. اور اگر وہ یہ کام نہیں کرتا, شیطان نے جو گریں لگائی تھی اس کی گدی کے اوپر 3, اور اسی طرح وہ سوتا رہا, صبح 10-11 بجے اٹھا جا کر نماز بھی نہیں پڑھی, تو پھر وہ 10-11 بجے تک سونے کے باوجود وہ اٹھے گا تو کسلان ہوگا, وہ اس کی سستی پڑی ہوگی, مردنی چھائی ہوگی, دل نہیں کر رہا کام کرنے کو, دل نہیں کر رہا ایکٹیو نہیں ہوگا, وہ ایکٹیو نہیں ہوگا. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وہی شیطان کی جو 3 گریں اس نے لگائی تھی, اور شیطان گریں لگاتا ہے گدی پر اور خود رہتا ہے ناک میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا جب وضو کریں تو پانی ناک میں اوپر تک چڑھائیں اور اس کو زور سے جھاڑیں بھی, اس کو صاف کریں زور سے. تو پانی اگر روزہ نہیں ہے تو فجر کے ٹائم, تو خیر روزہ ہونا بھی کیا ہے, تو فجر کے ٹائم اس کو پانی کو اچھی طرح ناک میں چڑھا کر اس کو صاف اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ ناک کی صفائی بھی ہو جائے اور شیطان بھی بھاگ جائے. ٹھیک ہے. آگے پوچھا کہ اگر کسی لڑکی کا عقیقہ بچپن میں نہیں ہوا تو کیا جب وہ اپنی جاب کرنے لگ جائے اور اپنے ذاتی پیسوں سے عقیقہ کرنا چاہے تو کیا وہ اپنے عقیقے کے گوشت اپنی شادی پہ کھلا سکتی ہے؟ 2 in 1. ہاں جی. اللہ اکبر. عقیقے پر گوشت جو ہے وہ عزیز و کاروں کو بھی کھلانا ہے, غریب رشتہ داروں کو بھی کھلانا ہے, ہمسایوں کو بھی کھلانا ہے. اگر شادی پر بھی ایسا ہی ہو کہ رشتہ دار بھی ہیں, ہمسائے بھی ہیں, کچھ غریبوں کو بھی دعوت دی ہوئی ہے تو پھر ٹھیک ہے, کھلا لیں. بڑی صاحب بڑی سہولت دے دی ہے. پھر تو 2 in 1 ہو سکتا ہے جی. لیکن اگر آپ شادی میں صرف مخصوص لوگوں کو ہی بلائیں گے تو پھر یہ عقیقے کے گوشت کا جو مصرف ہے اس کا ایک مقصد رہ جائے گا کہ غریبوں کو تو کوئی بوٹی نہ ملی. تو اس لیے کوشش کریں کہ عقیقے کو عقیقہ ہی رہنے دیں, سنت کے مطابق کر لیں. اگر آپ کا بچپن میں والدین نہیں کر پائے اور اب آپ اگر اللہ سے ثواب لینا چاہ رہی ہیں تو کر لیں, لیکن اس کا گوشت غریبوں کو بھی دیں. خلائی مخلوق بولیے میرے کان میں بڑی صاحب. اور وہ ویسے بات بھی ویلڈ ہے کہ آپ دیکھیں نا, اس میں پھر شادی کی جیسے ہم بات کریں اس میں تو پھر وہ بھی آتی ہے, سلامی بھی آتی ہے, تو یہ پھر مسئلہ نہیں ہو جائے گا؟ ہاں وہ اجرت لینے والی بات ہو گئی. ہاں جی. کہ آپ نے تو معاوضہ لے لیا اس کا. تو اس لیے میں نے کہہ رہا کہ عقیقے کو عقیقہ ہی رہنے دیں اور شادی کے لیے الگ سے کام کریں تو وہ بہترین ہو جائے گا. ٹھیک ہے. آگے بڑھتے ہیں. پوچھا گیا ایک عورت کے 3 آپریٹ ہو چکے, ڈاکٹر نے 3 سے 4 سال تک مزید بچوں سے وقفے کا بولا, لیکن آپریشن سے ٹھیک 8 ماہ بعد پھر وہ خاتون امید سے ہو گئی. ابھی چونکہ پریگننسی ہے 1 ماہ کی, تو کیا وہ پریگننسی ضائع کروا سکتی ہے؟ ہاں جی, ظاہر ہے کہ ان کے 3 آپریٹ پہلے ہو چکے ہیں جی, تو ان کی صحت ابھی اجازت نہیں دے رہی جی. تو وہ ابھی جو کہ روح پھونکی نہیں جا سکی. جی. ابھی 4 ماہ کے بعد بچے کی خلقت پوری ہوتی ہے, پھر روح پھونکی جاتی ہے. تو اس سے پہلے اگر میڈیکلی ان کی صحت کا ایشو ہو تو پھر وہ اس کو ضائع کرا سکتی ہیں. لیکن اگر صحت مند ہیں, اللہ کا فضل ہے, ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو پھر اس کو ضائع کرانا درست نہیں ہوگا. میں بٹی صاحب سے گزارش کروں کہ دعا کروا دی جائے. بٹی صاحب خاص طور پہ ہمارے ان کشمیری ساتھیوں کے لیے, بہنوں کے لیے, بیٹیوں کے لیے, بچوں کے لیے, بزرگوں کے لیے. اس سے آغاز کرتے ہیں سر. اللہ تعالیٰ جی ان بزرگوں کو اپنی رحمتوں سے نوازے جن کی زندگیاں گزر گئیں اس نجات کی عمل کو حاصل کرتے کرتے. اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں کو, بہنوں کو, بچوں کو آزادی نصیب فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ان کو اس ظلم سے نجات عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ان کو اس استبداد اور ظلم سے رہائی نصیب فرمائے اور جلد از جلد رہائی نصیب فرمائے. آمین. آمین. اچھا سر, چونکہ کویشچنز بھی ساتھ ساتھ مجھے کرنے ہیں, ایک کویشچن شامل کرتے ہیں. لکھتے ہیں میں بالکل بے نماز تھا, اب الحمدللہ پکا نمازی بن چکا ہوں, لیکن مسجد نہیں جاتا, گھر ہی نماز پڑھتا ہوں. جمعہ بھی پڑھنے نہیں جاتا, وہ بھی گھر پر ظہر کی نماز پڑھتا ہوں کیونکہ مسجد جاؤں تو لوگ بڑا مذاق اڑاتے ہیں. استغفر اللہ. میں برداشت نہیں کر پاتا تو لڑائی ہو جاتی ہے. کیسی صورتحال میں گھر پر نماز اور جمعہ کے بدلے ظہر پڑھ سکتا ہوں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ پکے نمازی کیسے نمازی ہوں گے کہ جن کو اس بھائی کے نمازی بڑھنے پر خوشی ہونے کی بجائے وہ اس پر تنقید کرتے ہیں, اس کو ڈسہارٹ کرتے ہیں. جی. تو یہ ظلم کی انتہا ہے, یہ ظلم ہے جی. کہ اپنے مسلمان بھائی کے راہ راست پر آنے پر خوش ہونے کی بجائے
وہ اس کو واپس اسی وادی میں دھکیلنا چاہتے ہیں جہاں وہ پہلے تھا. تو بہت ہی افسوسناک رویہ ہے. اگر وہ واقعی نمازی ہوتے تو ایسی حرکت نہیں کرتے. اللہ رب العزت فرماتے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز تو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. تو جس نماز نے ان نمازیوں کو اپنے بھائی پر طنز کرنے، تنقید کرنے، اس کا ماضی یاد دلا کر اس کو مسجد سے بگانے کا کام شروع کرایا ہوا ہے، جی تو اس کا مطلب ہے وہ اصلی نماز ابھی نہیں پڑھ پائے. تو ان کو اپنی نمازوں کی فکر کرنی چاہیے. اور اس بھائی صاحب کو بھی ڈسہارڈ نہیں ہونا چاہیے، اس بھائی صاحب کو بھی غصے میں نہیں آنا چاہیے. تو ان کو صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اپنی نماز اور نماز جمعہ مسجد ہی میں ادا کرنی چاہیے. آخر کب تک وہ کریں گے باتیں؟ کب تک کریں گے؟ آخر ایک نہ ایک دن چپ ہو ہی جائیں گے. بلکہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سارے نمازی ایسے ہوں. وہ اگر ایک دو بندے اس پر تنقید کرنے والے ہوں گے تو 10 15 20 اس کے ساتھ کے بھی تو ہوں گے جو ان کو سمجھائیں گے کہ شرم کرو یار، وہ نماز پڑھنے آ رہا ہے. تو اچھی بات ہے کہ بری بات ہے؟ ایک بندے کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے، وہ نماز پڑھنے آ رہا ہے، تو تم کیا کر رہے ہو؟ تو یقیناً مسجد میں ان کی سپورٹ کرنے والے بھی موجود ہوں گے. تو ان بھائی صاحب کو ہمت کر کے کوشش کر کے مسجد ہی میں پڑھنی چاہیے. اور اگر وہ تنقید کر کے گناہ گار ہوتے ہیں تو کوئی بات نہیں، ان کو ہونے دیں. آپ اللہ سے اجر لینے کے لیے جا رہے ہیں، آپ اپنی فرائض کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ کو مسجد ہی میں پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن بھٹی صاحب ایسا کیوں رویہ ہے؟ مذاق کیوں؟ کیا معاملہ ہے ایسا؟ ممکن ہے کہ وہ ان کے کچھ کلاس فیلوز ہوں، کچھ ہم جولی ہوں، کچھ دوست ہوں جو عذرائے مذاق کو واہ جی واہ کیا بات ہے، حاجی صاحب بھی آ گئے. اس طرح ہو جاتا ہے تو تھوڑا سا برداشت کرنا چاہیے. اور اگر وہ سنجیدہ ہو کر تنقید کرتے ہیں تو پھر بری بات ہے، بہت بری بات ہے. ٹھیک ہے. آگے کوشچن ہے بھٹی صاحب، آپ اگر سمجھ سکیں تو مجھے لگتا ہے کہ انکمپلیٹ ہے لیکن کچھ سمجھ میں آئے تو بتا دیجیے گا. لکھتے ہیں کہ دادا کی زندگی میں میرے والد کی وفات ہو گئی. دادا دادی کی وفات کے بعد میرے چچا اور پھپھی نے خدا ترسی میں مجھے اور میری بہنوں کو ہمارے والد کا وراثتی حصہ دے دیا. ہم نے اس زمین پر مکان بنا لیا، یعنی زمین میرے دادا کی تھی جو ہمیں دے دی گئی، جبکہ والد کی وفات دادا سے پہلے ہو گئی تھی. آگے کوشچن مارک ہے. تو پوچھا کیا ہے؟ کیا پوچھا اس میں؟ دادا کی زمین تھی، جی. پھپھو اور چچاؤں نے اپنے ان یتیم بھتیجے بھتیجیوں کو انہی کے والد کا پورا حصہ دے دیا. یہ احسان ہے، نیکی ہے. جی. ان کا حصہ بنتا نہیں تھا. دادا جی اگر اپنی زندگی میں وصیت کرتے تب بھی ان کو 1/3 ملنا تھا، جی. لیکن پورا حصہ دے دیا ہے. تو یہ ان کے چچا کا اور پھوپھی کا بہت بڑا احسان ہے، نیکی ہے. انہوں نے وہ زمین لی، اس پر گھر بنا لیا ہے. ٹھیک ہے، گھر بنا کے اب ان کی ملکیت ہو گیا ہے. اب سوال شاید یہ ہوگا کہ اب اس مکان میں سے بہن بھائیوں کا کتنا حصہ ہے، یا ان کی والدہ کا بھی کوئی حصہ ہے کہ نہیں؟ میں بھی. تو اگر سوال یہی ہے تو پھر ان کی والدہ کا بھی اس میں حصہ ہے. والدہ کا 1/6 اور بہن بھائیوں کا ڈبل اور بہنوں کا سنگل. جتنے بھی افراد ہیں سب کا حصہ اس مکان میں ہے، اگرچہ جائیداد دادا سے ہی آئی ہے. ہمارے ہاں پتہ کیا ایک رواج ہے کہ جو چیز آپ نے خود کما کر پراپرٹی بنائی ہے نا، اس میں سے آگے وراثت جاتی ہے، جو دادا کی طرف سے آئے اس میں سے نہیں ہوتی. تو یہ غلط بات ہے. مال کہیں سے بھی آیا ہے، پراپرٹی کسی طریقے سے بھی آپ کی پاس آ گئی ہے، آپ مالک بن گئے ہیں. آپ کو کسی نے گفٹ کی ہو، آپ کو وراثت میں ملی ہو، آپ نے خود کمائی ہو، اس میں سے سب وارثوں کا حصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بٹ صاحب آگے پوچھا کہ معجزات اور بشارتوں میں کوئی فرق ہے؟ بہت بڑا فرق ہے. جی. معجزہ کہتے ہیں اس کام کو جو اللہ اپنے نبی کی تائید اور حمایت کے لیے اس کو عطا کرتا ہے، اپنے نبی اور رسول کو. عام بندے کو معجزہ ایسا نہیں ہوتا. ہم تو ایسے ہی کہہ دیتے نا یار آج تو معجزہ ہی ہو گیا. کوئی اچانک کوئی انہونی ہو جائے نا، ہماری توقع کے خلاف کوئی چیز ہو جائے تو ہم کہتے ہیں آج تو معجزہ ہی ہو گیا. اس کو معجزہ ہم نے بنا لیا، یہ معجزہ نہیں ہے. معجزے کی تعریف یہ ہے کہ ایسی بات جو عام روٹین میں ممکن نہ ہو، اس کو کہتے ہیں خرق عادت. روٹین کے ہٹ کر ہو جائے کچھ چیز. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہوا. جیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اتنے سے پیالے کے پانی میں رکھا تو وہ پانی آپ کی انگلیوں سے چشمہ بن کر پھوٹنے لگا. اور 1500 صحابہ کرام نے پانی پیا، اونٹوں کو بھی پلایا اور مشکیزیں بھی بھرے. اس کو کہتے ہیں معجزہ. جی.
جو اللہ اپنے نبی کی حمایت، تائید اور اپنے نبی کو عطا کرتا ہے۔ اور مبشرات جو ہیں یہ عام بندے کو بھی خوشخبری، خوابوں کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، عام بھی ہو سکتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرؤیا صالحہ، جو نیک خواب ہیں یہ مومنوں کے لیے خوشخبری ہیں، اور فرمایا یہ نبوت کے 46ویں حصے میں سے ایک حصہ ہے۔ تو خوشخبری اور مبشرات تو عام لوگوں کو بھی ہو سکتی ہیں، خواب کے ذریعے بھی، بیداری کی حالت میں بھی، اور موعظہ اللہ کے نبی اور رسولوں کے ساتھ خاص ہے۔ ٹھیک سر، آگے پوچھا گیا مرد ہاتھ میں کتنی انگوٹھیاں پہن سکتا ہے؟ کیا دونوں ہاتھوں میں انگوٹھیاں پہن سکتا ہے؟ اور یہ بھی فرمائیے کہ یہ چاندی کے علاوہ لوہے وغیرہ کی انگوٹھی بھی پہنی جا سکتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کتنی پہن سکتا ہے، تو ضرورت کیا ہے بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایک ہی انگوٹھی پہنتے تھے، اور وہ بھی بوقت ضرورت۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی مملکت بڑی ہوئی، آپ کے ساتھ اسلامی ریاست پھلی پھولی، تو آپ کو یہ عرض کی گئی کہ اللہ کے نبی جو باہر کے لوگ ہیں نا، دیگر ریاستوں کے لوگ، وہ ایسا کوئی خط نہیں پڑھتے جس کے اوپر مور نہ ہو، سیل بند نہ ہو۔ تو پھر آپ نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی، اس کے اوپر لکھایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس کے ساتھ آپ مور لگاتے تھے، اسٹمپ لگاتے تھے، اس مقصد کے لیے پہنی۔ اور اگر زیب و زینت کے لیے بھی پہنی تو ایک انگوٹھی کافی ہے۔ اچھا آپ کا کیا خیال ہے، 5 انگلیوں میں انگوٹھیاں ہوں، بلکہ اس پر بھی ہوں، تو وہ اچھی لگتی ہے؟ بڑا مایوب بڑا مایوب سا لگتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی جنتر منتر پڑھنے والا بابا ہے۔ تو انگوٹھی ایک ہی پہننی چاہیے۔ اکثر ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک انگلی میں 3 انگوٹھیاں بھی پہنی ہوتی ہیں، اور آپ کا دیکھتے ہی کیا ذہن میں کیا آتا ہے، یہ ایک بابا ہے، چاہے وہ حلیے سے بابا نہ ہو، لیکن حلیے سے نہ ہو، لیکن اور اگر انگوٹھیاں پہنی ہو تو لازمی کہ یہ جنتر منتر پڑھنے والا کو بابا لگتا ہے۔ تو بھائی زیب و زینت کے لیے پہنی تو ایک انگوٹھی چاندی کی، مرد حضرات کے لیے چاندی کی انگوٹھی اللہ کے نبی کی سنت ہے، پہن لیں۔ سونے کی انگوٹھی پہننا منع ہے، ڈائمنڈ کی پہننا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے، لوہے کی بھی پہنی جا سکتی۔ اچھا گولڈ جو ہے جی یہ بھی تھوڑا واضح کر دیجیے گا۔ گولڈ وائٹ ہو یا ریڈ ہو، کوئی بھی ہو، گولڈ ہے، گولڈ سے اللہ کے نبی نے منع کیا۔ ٹھیک ہے سر، آگے پوچھا گیا ہے ایک کویسچن اور یہ میں شامل کرتا ہوں۔ لکھتے ہیں کہ ایک قبر بارش کے پانی سے بھر گئی، قبر کی دیواریں بیٹھ گئی ہیں، میت مٹی کے گارے میں لتھڑ گئی ہے، اب سوائے قبر تبدیل کرنے کے کوئی چارہ نظر نہیں آتا، کیا قبر تبدیلی کا یہ عمل درست ہے؟ کیا میت کا کفن تبدیل کیا جا سکتا ہے اور دوبارہ نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے؟ ان تمام چیزوں کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اگر تو میت کو دفن ہوئے عرصہ ہو چکا ہے تو پھر تو اس کے اوپر ویسے ہی نئی مٹی ڈال کے قبر کو برابر کر دیا جائے۔ اور اگر میت ابھی تازہ تھی، آپ کو پتہ ہے کہ لاش ابھی پوری ہے، خدا نخواستہ کوئی اور چیز نہ نظر آ جائے، تو پھر اس کو باہر نکال کے دوبارہ قبر بنا کر بھی دفن کیا جا سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شہدائے احد کو 2 3 صحابہ کو بھی ایک قبر میں دفن کیا۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ اپنے والد کی اکلوتی اولاد ہیں، کہتے ہیں میرا دل مطمئن نہیں ہوا ایک عرصے کے بعد کہ میرے ابو کو اللہ کے نبی نے ان کے ایک دوست کے ساتھ ایک ہی قبر میں، سخت پتھریلا علاقہ ہے، جنگ سے تھکے آ رہے تھے مسلمان، شہداء 70، غم بھی تھا، قبریں کھودنی مشکل تھی، تو آپ نے کہا 2 3 صحابہ کو اکٹھے دفن کر دو۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے میرے والد اور میرے والد کے دوست کو بھی اکٹھے دفن کیا تھا، تو میرا دل مطمئن نہیں ہوا، تو ایک عرصے کے بعد میں نے وہاں سے میت نکالی اور مدینہ منورہ لے آیا دفن کرنے کے لیے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے والد صاحب کی لاش بالکل فریش تھی، صرف کان پٹیوں سے تھوڑے سے بال جڑے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ نہیں، لاش کو وہیں واپس لے جاؤ، اچھا جہاں تھے وہیں دفن کر کے آؤ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ضرورت ہو تو نکالا بھی جا سکتا ہے، لیکن ضرورت ایسا ہے نہیں، اس قبر کو ہی دوبارہ فریش کر کے اسی میں دفن کر دیا جائے۔ جنازہ پڑھنے کی بھی قطعاً کوئی دوبارہ ضرورت نہیں ہے، دعا تو اولاد ہر ٹائم ہی کرے گی، جو میت کے ورثاء ہیں ان کو تو ہر وقت دعا کرنی چاہیے، تو دعائیں کرتے رہیں اور ان کو اسی قبر میں اگر اوپر مٹی ڈال کے برابر کر دیں تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر نکال کے قبر کو فریش کر کے کیچڑ وغیرہ نکال کے دوبارہ دفن کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا فریش میں بٹ صاحب دوبارہ کفن دیا جا سکتا ہے؟ کفن اپنے دل کی تسلی کے لیے یہ ہے کہ وہ کپڑے سارے گلے ہو گئے ہیں، گندے ہو گئے ہیں، اگر میت ابھی تازہ ہی دفن کی تھی تو پھر اس کو بدل لیں۔
ٹھیک ہے. آگے پوچھا گیا ایک آدمی دکاندار سے کہتا ہے آپ کے پاس گاہک لے کر آؤں گا, آپ نے اس کو سودا دینا ہے تو اس میں اتنا حصہ میرا ہوگا. کمیشن. گاہک کو اس بات کا علم نہیں کہ جو مجھے یہاں لے کر آ رہا ہے اس نے اس کی کمیشن لینی ہے. گاہک کو یہ پتہ ہے کہ یہ میرے ساتھ خیر خواہی کر رہا ہے اللہ اور اکبر. مجھے ایک اچھی دکان سے سودا خرید کر دے رہا ہے. کمیشن ایجنٹ کا ایسا کرنا کیسا ہے؟ کیا کمیشن جائز ہے؟ حرام ہے, بالکل حرام ہے, بالکل جائز نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من غشنا فلیس منا, جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم سے ہے ہی نہیں. اور ایک اور فرمان فرمایا والمکر والخداع فی النار, مکر و فریب اور دھوکہ دہی یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے. وہ بھائی سمجھ رہا ہے کہ میرا دوست ہے اور میرے ساتھ جا رہا ہے میری خیر خواہی کے لیے, ہو سکتا ہے رستے میں کھانا شانا بھی کھلائے, پانی شانے بھی پلائے, آنے جانے کا خرچہ بھی ہے, اور مارکیٹ میں جا کر وہ اپنا کمیشن ایجنٹ بن جائے, تو یہ دھوکہ ہے, فراڈ ہے. یا تو اس کو بتائے کہ بھائی جان میں آپ کے ساتھ جا رہا ہوں مارکیٹ, آپ کو گاڑی خرید کے دے رہا ہوں, گھر خرید کے دے رہا ہوں, یہ چیز خرید کے دے رہا ہوں, تو اس میں اتنے % میری کمیشن ہوگی. پھر ٹھیک ہے, بتا کر دیا جائے اور اس کو مال خرید کر دے, ٹھیک ہے, لے لے کمیشن. لیکن اگر وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے, میری خیر خواہی کر رہا ہے, میرا دوست ہے, اور وہ کمیشن ایجنٹ کے طور پر جا کر دکاندار سے پہلے ملے کہ میں آپ کے پاس ہی لاؤں گا, تو وہ دکاندار کیا کرے گا؟ وہ یقیناً دوسروں سے چیز مہنگی دے گا کیونکہ اس نے اس کو کمیشن بھی دینی ہے. تو پھر یہ دھوکہ ہے, فراڈ ہے اور حرام ہے. اس طرح سے کمایا ہوا پیسہ ان کے لیے حرام ہے, جائز نہیں ہے. اچھا بڑی صاحب, یہ تو آپ نے بھی روٹین میں دیکھا ہوگا, قاری صاحب نے بھی دیکھا ہوگا, ہمارے اکثر ناظرین سامعین اس سے بلکہ فیملیئر بھی ہوں گے. آپ کسی مارکیٹ میں گئے, الیکٹرانکس کی ہے, گاڑیوں کی ہے, فرنیچر کی ہے, کہیں بھی چلے جائیں, ایون کہ آپ عید پہ دیکھ لیں, بقر عید پہ, آپ عید الاضحیٰ پہ جب آپ بائی کرنے جاتے ہیں جانور, تب بھی یہ صورتحال دیکھنے میں آتی ہے کہ کوئی نہ کوئی شخص آپ کے پاس آ جائے گا, آئیں جی میں آپ کو جانور لے کے دیتا ہوں, آئیں جی میں آپ کو یہ چیز خرید دیتا ہوں, میں مشینری آپ کو یہ لے دیتا ہوں. وہ لوگ روٹین میں یہ کرتے ہیں, تو روٹین میں حرام کمایا جا رہا ہے نہیں تو ہاں بالکل بات ٹھیک ہے. اگر وہ آپ کو کہتا ہے جی آئیں آپ کو میں خرید دیتا ہوں, تو آپ پوچھیں بھیا آپ کی کمیشن ہوگی؟ وہ کہا ہاں جی میری کمیشن ہوگی, تو پھر جائز ہے. اور اگر وہ بتائے بغیر آپ کہیں بھی آپ کو میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے, آپ میرے ساتھ کیوں آ رہے ہیں؟ اب یار ویسے ہی آ رہا ہوں, تو پھر آپ مارکیٹ چیک کر لیں. اگر وہ جس کے پاس لے کر جا رہا ہے اور اس کو لالچ بھی کوئی نہیں ہے اور وہ مناسب ریٹ پر دے رہا ہے تو ٹھیک ہے, پھر تو اس کی ہوئی خیر خواہی, وہ آپ کے ساتھ محبت کر رہا ہے. اور اگر ایسی محبت ویسے کرتا کوئی نہیں. میں کہنے لگا تھا یعنی نہ ہی سمجھیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں, تو نہ ہی سمجھیں کہ اس طرح ہو جائے, یہ بڑی مشکل سی بات ہے. کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ اپنا ٹائم دے گا. ہاں جی. کیوں تو جائے گا؟ اگر وہ کمیشن لینے کے لیے آپ کو کسی ایسی دکان پر لے جاتا ہے جہاں آپ کو مہنگی چیز ملتی ہے اس کی کمیشن کی وجہ سے, تو پھر وہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے اور فراڈ سے کما رہا ہے, تو یہ کمیشن پھر جائز نہیں ہوگی. ایسی صورت میں اگر آپ بتائیے کہ میرا اگر پروفیشن ہے, بزنس ہے میرے پاس کوئی صاحب آتے ہیں, کہتے ہیں جی میرے ساتھ ایک کسٹمر ہے اور آپ کی فلاں چیز جو ہے وہ اتنے کی ہے اور میں اتنے میں بکوا دوں گا, تو آپ کی جو قیمت ہے وہ آپ رکھ لیں, باقی میں آپ کو جو بچیں گے وہ میں رکھوں گا. تو بیچنے والے کے لیے کیا یہ جائز ہے؟ اللہ المستعان. اس دھوکہ دہی میں بیچنے والا بھی شمار ہو رہا ہے, شامل ہو گیا, شامل ہو گیا نا. تو جو بیچارہ کسٹمر ہے اصل, اس کے ساتھ یہ دونوں مل کے دھوکہ کر رہے ہیں. اچھا, بیچنے والا بھی اور لے کے دینے والا بھی. لے کے دینے والا بھی. لے کے دینے والا تو اپنی کمیشن خری کر رہا ہے, تو بیچنے والے کو کیا مصیبت پڑی ہے کہ اس کی کمیشن کی خاطر اپنے مال کو حرام کر لے. اس کو کوئی بھائی جاؤ, یا تو اس کے ساتھ طے کر کے آؤ کہ بھائی میں نے اتنے فیصد کمیشن لینی ہے, تو پھر ٹھیک ہے آ جاؤ. اور اگر وہ اس کے ساتھ طے کر کے نہیں آتا, اس کو آ کر دھوکہ دیتا ہے, تو گویا آپ نے بھی اس کی مدد کی ہے دھوکے اور فراڈ میں. بڑی صاحب یہ تو ہم غیر لوگوں کی بات کر رہے ہیں یا جاننے والوں کی بات کر رہے ہیں. میرے ایکسپیرینس میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ خونی رشتے ہوتے ہیں. اللہ المستعان. کچھ خون میں نہیں رہا. بیٹا باپ کے لیے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم یہ خریدنے آئے ہیں, آپ نے میرے پیسے اتنے رکھ لینے. بھائی جان, سگا بھائی, سگے بھائیوں کی لڑائی ہو گئی ہے. جی بالکل, سگے بھائیوں کی لڑائی ہو گئی ہے. بھائی کہتا ہے میں نے بھائی سے کہا یار یہ سامان باہر جا رہے ہو بازار سے لیتے آنا, اس نے اس میں سے اپنا کمیشن رکھ لیے. اللہ المستعان. میں نے دامادوں کو دیکھا ہے کہ وہ آتے ہیں کوئی چیز خریدنے کے لیے, تو کہتے ہیں بھائی صاحب میرے ذرا اتنے پیسے رکھ لیجئے گا. تو میں پوچھتا ہوں, اگر آپ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ ہیں کون, میں ان کا داماد ہوں,
यार ये क्या है? अब देखिए वो घर वाले इसको बेटा समझ कर बेटा, भेज रहे जी हैं बिल्कुल बिल्कुल। कि ये तो हमारा बेटा है, और बेटा उनको छुरा फेर रहा है रास्ते में जाके। तो अल्लाह ये इस ताला तरह हमें से हिदायत बस दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत के करीब एक वक्त ऐसा भी आने वाला है, कोई बंदा ये चेक करने की ज़ामत ही नहीं करेगा अमिन अल हलाल अख़ज़ अमिन अल हराम, कि वो हलाल ले रहा है कि हराम कमा रहा है। तमीज़ ख़त्म हो जाएगी। और अब ऐसा ही है, माल आना चाहिए जहाँ से भी आए जैसे भी आए। तो हलाल कमाना मुश्किल भी होता जा रहा है। जब आप मार्केट में बैठे हैं और चारों तरफ से ऐसे ही लोग आपके पास आ रहे हैं, तो आप बिज़नेस कैसे करेंगे भाई? मुश्किल तरीन हो जाएगा। तो इसलिए अल्लाह ताला से हलाल की ही उम्मीद करनी चाहिए और दुआएं करनी अल्लाह चाहिए। में तौफीक दीजिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही मैं अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगा, हमारे साथ मौजूद रहे। इमरान साहब, कारी साहब, आपके आने का बहुत शुक्रिया। कारी मोहम्मद इमरान सल्फ़ी साहब, अच्छा लगता है जब हम आपके पीछे नमाज भी अदा करते हैं और आपकी तिलावत भी हम सुनते हैं कुरान करीम की। अल्लाह ताला आपको इज़्ज़तों से नवाजे। और इनके साथ मौजूद रहे मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब। सर, आपके आने के बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बारकल्लाह। जी, प्रोग्राम जारी है, एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर हो रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा।